तुम कज़ाकों की सी गुफ्तगू करते हो। याद रखना, कभी कभी गारत और ईज़ा रसानी जिंदगी के हादसों की हुक्मरानी के सामने खोखली तारीकियों में तब्दील हो जाती है। तू जो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है तो मुझे लगता है कि तू हशीश के नशे में अंधा हो रहा है। तू जानता है किसके सामने क़तो बुरीद और तखरीब बलीस की गुफ्तगू कर रहा है। ये अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद के सबसे आला सालारों में से एक है। जाफर बरमकी, इतने दूर न जाओ, अपनी हुदूद को फलांगो मत। तुम्हारे ऊपर फितनागरी के शौले लहराएं और शोले तुम पर शरर बनकर बरसें। अपना दस्ते तसर्रुफ इतना दराज न करो कि तुम्हारी मुखालिफ क़ुव्वतें तुम्हें तुम्हारे मुरूसी तमद्दुन तक से महरूम कर दें। जाफर बरमकी, वजीर ही रहो, खुदा बनने की कोशिश न करो। अगर तुम अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद के वजीर हो तो बहुत से लोग भी वहां तक रसाई रखते हैं। रही बात तुम्हारी गर्दन काटने की, तो इसका फैसला तुमने यही कर दिया है कि इस्माइल बिन कासिम ने तुम्हें तेगजनी के मुकाबले की दावत दी, और इस दावत के जवाब में सब लोग देखते हैं तुम भीगी बिल्ली की तरह अपनी नशिस्त पर बैठे रहे। उठकर ये जुर्रत और जसारत नहीं की कि तेगजनी का मुकाबला करते हुए अपनी वजारत के मनसब की अना और इज्जत को बहाल रखने की कोशिश करूं। यहां तक कहते कहते जरादा को रुक जाना पड़ा। हारून रशीद के मुहाफिज दस्तों को सालार आला हरसमा बिन अल यमन बेपनाह गुस्से का इजहार करते हुए बोल उठा, जाफर बरमकी, वजीर बनकर वजारत के मनसब को संभालना और चलाना बड़ा आसान है। लश्करों का सिपा सालार बनकर दुश्मन के साथ टकराव के वक्त अपने लश्कर के आगे रहते हुए दुश्मन का मुकाबला करना बड़ा कठिन और दुश्वार है। जाफर बरमकी, जद्दोजहद और कुर्बानी और ईसार की दास्तानें रकम करना, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर अपनी फिक्री कदरों के हिजान का तहफ़्फ़ुज़ करना, अक़वाम मिलल की तहजीबी इक़दार की पासबानी करना कोई आसान काम नहीं है। ये काम वजीर जाफर बरमकी कर सकता है, ना इब्राहिम मुगन्नी। ये काम मिल्लत और कौम के मुजाहिद और सालार ही कर सकते हैं। जाफर बरमकी, इब्राहिम मूसली जूही, चंबेली, चंपा और रसबरी हवाओं के गीत तो गा सकता है। अशार के गुलाबी शगुफों, अमलताज के पीले पत्तों सी दास्तानें तो सुना सकता है, पर सुबह आज़ादी की तमहीद नहीं बांध सकता। इर्तका के जगमगाते उफ़क़ पर सहरे दानिश का इजहार नहीं कर सकता। पथरीली मुसाफतों का मुसाफिर बनकर कौम और मिल्लत के वक़ार की खातिर देश के चिरागों में अपना खून नहीं जला सकता। ये काम एक सालार, एक मुजाहिद ही कर सकता है। जाफर बरमकी, तूने नाहक इब्राहिम मूसली की तरफदारी की, इसलिए कि इसने बेईमानी, हिर्स और लालच का इजहार करते हुए एक नज्जार की उजरत देने से इनकार कर दिया था, और ये इंतहा दर्जे की नाइंसाफी और बेहमियती है जिसका मुजाहिरा इस इब्राहिम मूसली ने किया। हमने इससे जो रकम लेनी थी वो तो तलवार की नोक पर इस्माइल बिन कासिम ने वसूल कर ली है। अब जाफर बरमकी, रह गया तेरा काम, तो तू भी हमारी तरफ से पहले अभी और इसी वक्त खलीफा हारून रशीद के पास जाके हमारी शिकायत कर दे। हमें इसकी कोई परवाह नहीं। अब इस वक्त भी अगर तुम मजीद कुछ कहना चाहते हो तो कह लो, वरना हम यहाँ से जा रहे हैं। जाफर बरमकी की हिम्मत ना हुई कि कुछ बोले। इस सूरत हाल को देखते हुए अबू हाशिम, मसरूर ज़ादा, मोहम्मद बिन लैस और फजल बिन रबी इस्माइल बिन कासिम और इतरीफ को लेकर उस कमरे से निकल गए। इब्राहिम मूसली की हवेली से निकलने के बाद उन सबको मुखातिब करते हुए इस्माइल कहने लगा, मेरे भाइयों, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करूं। इस पर जल्लाद अबू हाशिम मसरूर बोल पड़ा, इब्ने कासिम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यहाँ इब्राहिम मूसली के यहाँ काफी वक्त ज़ाया हो गया है। अब हम इजाजत चाहते हैं, अपने अपने घरों को जाएंगे। इसके साथ ही अबू कासिम, मसरूर, जरादा, मोहम्मद बिन लैस और दीगर अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। इस्माइल बिन कासिम और इतरीफ दोनों अपनी हवेली की तरफ जा रहे थे। इस्माइल बिन कासिम और इतरीफ जब हवेली में दाखिल हुए तो दीवान खाने में इस्माइल का बाप कासिम, भाई इब्राहिम, शारिया, बरसिक, इतरीफ की बीवी रोयान, इस्माइल की बहन समावा सब बैठे शायद उन दोनों की वापसी का ही इंतजार कर रहे थे। दोनों जब दीवान खाने के सामने बैठ गए तब इंतहाई परेशानी और फिक्रमंदी का इजहार करते हुए सबसे पहले शारिया ने पूछ लिया, अमीर, जिस मामले के लिए आप गए थे उसका क्या हुआ? जवाब में जो कुछ वहां पेश आया था वो मुख्तसर से अल्फाज में इस्माइल ने बता दिया। सब फिक्रमंद हो गए। इस मौके पर इब्राहिम अपने बड़े भाई इस्माइल को मुखातिब करते हुए कहने लगा, भाई, आपने इब्राहिम मूसली से नजार की रकम तो दुगनी करके ले ली, लेकिन जाफर का वहां पहुंच जाना किसी इल्लत से खाली नहीं है और वो इस मामले की शिकायत खलीफा हारून रशीद से जरूर करेगा। अब आगे उसका क्या रद्द-ए-अमल होता है, इससे मुतालिक आप हम सबसे बेहतर जानते हैं। जवाब में इस्माइल मुस्कुराया और कहने लगा, आप लोग रद्द-ए-अमल का फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। देखो, रात काफी जा रही है, उठो, जाके आराम करो। इसके साथ ही इस्माइल भी अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। शारिया वहां बैठना चाहती थी, लेकिन इस्माइल के उठने पर उसे भी मजबूरन उठना पड़ा। लिहाजा वो अपने भाई बरसिक के साथ इतरीफ और रोयान को लेकर हवेली के दूसरे हिस्से की तरफ चली गई। वहां जाकर चारों एक जगह इकट्ठे बैठ गए। बड़ी फिक्रमंदी में इतरीफ को मुखातिब करते हुए शारिया कहने लगी,
بابا اس واقعے نے مجھے اور بھی پریشان اور فکر مند کر دیا ہے. اب جعفر برمکی وزیر ہے, اس سے آپ دونوں الجھ آئے ہیں, بلکہ جھگڑا اور تکرار بھی کر آئے ہیں. معاملہ گردن کاٹنے تک جا پہنچا ہے. اب جعفر آج رات یا صبح کو اس معاملے کی شکایت خلیفہ سے کرے گا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ جواب میں اطریف نے بڑے پیارے انداز میں شاریہ کا سر تھپتھپایا اور کہنے لگا, بیٹی تو فکر مند کیوں ہوتی ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا. شاریہ نے ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگی, نہیں بابا, اس طرح مجھے قلبی اور ذہنی سکون نہیں ہوگا. میں ساری رات پریشانی میں سوچتی رہوں گی. جب تک یہ معاملہ حقیقی معنوں میں خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے رفع دفع نہیں ہو جاتا, اس وقت تک یوں جانو مجھے آسودگی اور چین نصیب نہیں ہو سکتا. اس موقع پر برسک تھوڑی دیر تک بڑی پریشانی سے اپنی بہن شاریہ کو دیکھتا رہا, پھر روئے سخن تبدیل کرنے کی خاطر اطریف کو مخاطب کر کے کہنے لگا, بابا یہ بغداد الف لیلوی شہر کہلاتا ہے. یہاں خلیفہ ہارون الرشید کے عجیب و غریب قصے مشہور ہیں. دور دراز کے علاقوں میں اور دوسرے شہروں میں بھی خلیفہ ہارون الرشید کے بھیس بدل کر بغداد شہر میں گھومنے اور نکلنے کے قصے مشہور ہیں. ان میں سے ایک قصہ ہمیں بھی سنا دیں, اس سے ہمارا وقت اچھا گزر جائے گا. برسک وہ شاید یہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن شاریہ کا ذہن بٹ جائے اور وہ کسی قدر پرسکون ہو جائے. پھر ایک دم برسک اپنا منہ اطریف کے کان کے پاس لے گیا. بابا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہن کتنی پریشان اور فکر مند ہو رہی ہے, اور ساری رات ایسے ہی کاٹ دے گی. اسے نہ نیند آئے گی اور نہ سکون ملے گا. یہ بڑی حساس ہے, کوئی اچھا سا واقعہ سنا دیں, اس کا ذہن بٹ جائے گا اور مطمئن اور آسودہ ہو جائے گی اور سو سکے گی. اتنا کہنے کے بعد برسک پیچھے ہٹ گیا. پھر اطریف نے شاریہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا, شاریہ میری بچی, برسک کے کہنے پر میں تجھے خلیفہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں. شاریہ جب مان گئی تب قصے کی ابتدا کرتے ہوئے اطریف نے کہنا شروع کیا, شاریہ میری بیٹی, خلفائے عباسیہ کے ابتدائی دور میں رعایا کے حالات سے ہارون الرشید سے بڑھ کے کوئی باخبر نہیں تھا. بکثرت مرد اور بوڑھی عورتیں اس شہر کے اندر مخبری اور جاسوسی پر مقرر تھیں, اور عمرا کے مکانات میں غلامان خاص متعین ہیں جو ان کی ساری خبریں پہنچایا کرتے ہیں. باوجود اس اہتمام کے وہ خود بھی اندھیری اور چاندنی راتوں میں بھیس بدل کر نکلتا ہے اور مخفی حالات کی تفتیش کرتا ہے. الف لیلہ میں اس قسم کے متعدد دلچسپ واقعات موجود ہیں. انہی واقعات میں سے ایک میں اس وقت تمہیں سناتا ہوں, ہم سب کا اچھا وقت گزر جائے گا. بیٹیا بات کچھ یوں ہے کہ رات کا وقت تھا. دجلہ اپنی معمولی رفتار سے بہہ رہا تھا. اندھیرے کی وجہ سے صاف طور پر نہ گھاٹ نظر آتا تھا نہ کشتیاں, لیکن دجلہ کے کنارے کنارے جو قصر و ایوان ہیں ان میں جو مشعلیں جل رہی تھیں ان کی روشنی میں سے دور سے ایک چھوٹی کشتی نظر آئی جس پر ایک بوڑھا ملا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا. اس کشتی کے قریب ہی 3 اشخاص سوداگروں کے بھیس میں دجلہ کے کنارے کھڑے تھے. بظاہر ان میں سے ایک مالک, دوسرا مصاحب اور تیسرا غلام معلوم ہوتا تھا. چنانچہ مصاحب نے آگے بڑھ کر بوڑھے ملا کو مخاطب کیا کہ بزرگ ملا, مہربانی کر کے ہم تینوں کو دجلہ کی سیر کراؤ, اور یہ 2 دینار تمہارے معاوضے کی خدمت کے موجود ہیں, انہیں قبول کرو. جواب میں ملا کہنے لگا کہ میری مجال نہیں جو آپ کی فرمائش بجا لاؤں. ہارون الرشید کا معمول ہے کہ وہ شب جس بجرے پر سوار ہو کر نکلتا ہے, جس کے ساتھ ایک مناد پکارا جاتا ہے کہ خبردار کوئی شخص اعلیٰ ہو یا ادنا, جوان ہو یا لڑکا, آزاد ہو یا غلام, رات کے وقت دجلہ کی سیر کرے گا, اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. ملا سے مخاطب ہونے والے تینوں دراصل ہارون الرشید, جعفر برمکی اور جلاد ہاشم مسرور تھے, اور بھیس بدلے ہوئے تھے. یہ گفتگو ابھی ہو ہی رہی تھی کہ دور سے ایک بڑی کشتی آتی ہوئی نظر آئی. اس میں جگہ جگہ مشعلوں کی روشنی ہو رہی تھی. جب وہ کشتی آگے چلی گئی تو مصاحب نے, جو دراصل جعفر برمکی تھا, اس ملا سے اصرار کیا کہ میاں اگر 2 دینار کم ہیں تو میں اس سے بڑی رقم دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن تم ہمیں اس کشتی میں لے چلو, وہ جو آگے آگے بجرا گیا ہے, تم اس کے پیچھے چلو. زیادہ رقم ملنے پر وہ بوڑھا ملا کشتی کو دریائے دجلہ میں رات کے وقت لے جانے پر آمادہ ہو گیا. کشتی اس نے اس بجرے کے پیچھے لگا دی جو وہاں سے گزرا تھا. جب کشتی اس بجرے کے پیچھے گئی تو انہوں نے دیکھا کہ بجرے کا درمیانی حصہ مشعلوں سے روشن تھا. اس کے وسط میں ایک زرنگار کرسی بچھی ہوئی تھی اور اس پر ایک نوجوان سیاہ پوش بیٹھا ہوا تھا. دائیں بائیں تخمیناً 100 غلام ایستادہ تھے اور ان کے بیچ میں 20 مصاحب تھے. اس بجرے کی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ان 3 مسافروں میں سے, جو دراصل ہارون الرشید تھا اور مالک لگتا تھا, اس نے اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے پوچھا, کیوں صاحب یہ کیا تماشا ہے, عجیب سی حالت ہے اس بجرے کی. اس پر 3 مسافروں میں سے مالک کے جو 2 ساتھی تھے ان میں سے ایک ساتھی بول پڑا کہ یہ تو حقیقت ہے کہ بجرے میں بیٹھا ہوا شخص خلیفہ ہی معلوم ہوتا ہے. جواب میں جو شخص مالک لگتا تھا یعنی ہارون الرشید, وہ کہنے لگا کہ یہ کہیں مامون یا امین کی شرارت نہ ہو. جواب میں ان ساتھیوں میں سے مسرور کہنے لگا کہ حضور سچ فرماتے ہیں, خلیفہ ہی معلوم ہوتا ہے. کچھ دیر خاموشی رہی. پھر ہارون الرشید بولا اور کہنے لگا کہ بے شک تمام سامان خلافت کا ہی ہے,
جو شخص سامنے کھڑا ہے وہ بالکل جعفر برمکی معلوم ہوتا ہے اور دوسرا جلاد مسرور۔ اسی طرح دوسرا مصاحب یعنی مسرور بولا کہ صاحب کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا اسرار ہے، میری تو عقل گم ہے۔ ابھی ان تینوں مسافروں کا سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ وہ بڑی کشتی جو بجرا نما تھی بڑی تیزی سے حرکت میں آئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تب مسرور نے ملا سے پوچھا کہ کیا خلیفہ اسی طرح ہر شب کو دجلہ کی سیر کیا کرتا ہے؟ بوڑھا ملا کہنے لگا کہ ہاں۔ چنانچہ ہارون نے ملا سے کہا کہ کل تم ہمیں اسی جگہ ملنا، جو رقم آج تجھے دی گئی ہے اس سے زیادہ تجھے دی جائے گی۔ دوسرے روز بوڑھا انعام کے لالچ میں اسی جگہ کشتی لگائے بیٹھا تھا کہ وہ تینوں آ موجود ہوئے۔ وہ سوداگروں کا لباس پہنے ہوئے تھے، کشتی میں آ کے بیٹھ گئے۔ اتفاق کی بات کہ وہ بڑی کشتی وہ بجرا نما ان کے پاس سے گزرنے لگی تو ہارون الرشید نے ملا کو اپنے کشتی کے پیچھے لگانے کو کہا۔ چنانچہ وہ کشتی اس بجرے کے پیچھے ہو لی۔ اس روز بجرے کی حالت عجیب تھی، تقریباً 200 غلام مؤدب کھڑے تھے۔ ملا کو چونکہ اس روز دینار زیادہ ملے تھے لہٰذا اس نے کشتی کو خوب تیز چلایا، کشتی کو بجرے کے پیچھے پیچھے چلاتا گیا۔ چنانچہ چلتے چلتے وہ کشتی ایک باغ کے کنارے پہنچ گئی۔ وہاں غلام سواری کے ہمراہ موجود تھے۔ خلیفہ کشتی سے اترا اور خچر پر سوار ہو کر باغ کی طرف روانہ ہوا۔ ہارون الرشید بھی دونوں کے ساتھ دل کڑا کر کے اس خلیفہ کے پیچھے ہو لیے اور آگے چل کر مشچلیوں نے انہیں دیکھ لیا اور اجنبی سمجھ کر غل مچایا۔ تب غلاموں نے انہیں گرفتار کر کے اس خلیفہ کے روبرو پیش کر دیا۔ بجرے کے اندر سے وہ خلیفہ جب باغ میں داخل ہوا تھا ان 3 سوداگروں کو ان کے سامنے پیش کیا تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں کر آئے ہو؟ اس پر ہارون الرشید نے اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا کہ حضور ہماری حماقت نے ہمیں سازش کر کے ہمیں دجلہ کی سیر پر آمادہ کیا، اس کی وجہ سے آپ کے خدام نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ یہ ہماری خوش نصیبی تھی کہ امیر المؤمنین کے دیدار سے فیضیاب ہو گئے، اب آگے جو قسمت دکھائے۔ اس پر خلیفہ نے کسی قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ اگر آپ لوگ مسافر نہ ہوتے اور کوئی بغدادی ہوتا تو ضرور ضابطے کے تحت قتل کر دیا جاتا، لیکن اب آپ ہمارے مہمان ہیں، اطمینان سے استراحت فرمائیے۔ اور پھر اپنے ایک مصاحب کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ آج ہمارے مہمان ہیں، ان کو بھی اپنی بے تکلفی کی صحبت میں شریک کرو۔ اس مصاحب نے انہیں شرکت کی دعوت دی، تب وہ تینوں محفل میں شریک ہو گئے۔ تھوڑی دور جا کر انہیں ایک عظیم الشان محل نظر آیا جو شاہانہ طرز پر آراستہ تھا۔ وہاں پہنچ کر سب لوگ اپنے اپنے قرینے سے بیٹھ گئے اور دسترخوان پر کھانا چنا گیا۔ جب کھانے سے فراغت ہوئی تو دور شروع ہوا۔ جب ان تینوں سوداگروں کی طرف دور آیا تو پہلے ہارون نے انکار کیا۔ خلیفہ نے اس کی وجہ پوچھی تو جلاد مسرور نے خلیفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ حضور ہمارے آقا نے مدت سے شراب چھوڑ رکھی ہے، لیکن خلیفہ نے یاروں کے ہمراہ مجلس میں خوب پی اور مست ہو کر نشے میں جھومنے لگا۔ جب ان لوگوں کو کسی قدر تخلیہ حاصل ہوا تو آپس میں اس مکان کی آراستگی اور دیگر سامان اور ظروف وغیرہ کی تعریف کرنے لگے۔ ہارون الرشید جعفر اور مسرور کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ کیا خوب ہوتا کہ یہاں کے حالات کی مجھ پر زیادہ وضاحت ہوتی۔ خلیفہ نے شاید انہیں اس طرح گفتگو کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ دریافت کیا کہ آپ لوگ کن خیالات میں ہیں؟ اس پر مسرور کہنے لگا کہ ہمارا مالک اس وقت حضور کی خوش انتظامی اور سامان اور آرائش دیکھ کر محو ہو رہا ہے اور مجھ سے اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اس پر وہ خلیفہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ آپ لوگوں کے نزدیک کسی چیز کی کمی ہے۔ اس بار وزیر جعفر کہنے لگا کہ ہماری کیا مجال، ہم کسی کا ذکر کریں، تمام سامان عیش مہیا ہے۔ یہ جواب سن کر وہ خلیفہ پھر بولا، نہیں بلا تکلف جس چیز میں آپ کمی دیکھیں اس کی اطلاع دیں۔ اس پر جلاد مسرور بولا کہ ہمارے مالک کا خیال ہے کہ شراب بغیر سما محض توضیح الاوقات ہے۔ خلیفہ یہ سن کر مسکرایا اور فوراً ہی دستک دی، جس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور اس سے ایک غلام نکلا اور اس نے ایک ہاتھی دانت کی مرصع کرسی لا کر بچھائی۔ اس کے بعد ایک نہایت خوبصورت کنیز آئی، کرسی پر بیٹھ کر طور بجانا شروع کیا۔ چنانچہ اس نے 24 دھنیں بجائیں جس کی ہر تال پر عقل حیران ہوتی تھی اور اس کی آواز بھی بہت دلکش تھی جو اور زیادہ غضب ڈھاتی تھی۔ چنانچہ اس موقع پر جو اس نے اشعار گائے ان کا مدعا کچھ اس طرح تھا کہ اس کی زبان میری آنکھوں میں بول رہی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں تیرا عاشق ہوں، میرا ستم زدہ دل میرا گواہ ہے اور میرا دل تیرے فراق سے زخمی ہے اور کانپتا ہے۔ جس محبت نے مجھے پگھلا دیا ہے میں اسے کہاں تک چھپاؤں، دل زخمی ہے اور آنسو ہلاک کرنے والے ہیں۔ تیرے عشق سے پہلے مجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عشق کیا چیز ہے، لیکن خدا کا حکم اور مخلوقات میں پہلے سے نافذ ہو چکا ہے۔ یہ اشعار ایسے درد انگیز لہجے میں گائے گئے کہ خلیفہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، یکا چیخ اٹھا اور بدن کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو دوسری پوشاک زیب تن تھی اور ذرا سکوت کرنے کے بعد اس نے پھر دستک دی۔
قاعدہ اول کے مطابق دوسری لونڈی حاضر ہوئی اور عود بجانا شروع کیا۔ ہارون الرشید، جعفر برمکی اور مسرور نے جب دیکھا کہ خلیفہ جب محو سما ہے تو آپس میں آہستہ آہستہ گفتگو شروع کی۔ ہارون، جعفر اور مسرور دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہاں تو خلافت کے سامان پورے طور پر مہیا ہیں۔ جواب میں مسرور کہنے لگا کہ بے شک حضور، آپ سچ فرماتے ہیں، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ حضور نے بھی خیال فرمایا؟ ہارون پھر کہنے لگا کہ کیا تم نے خلیفہ کے چہرے پر کوئی نشان بھی دیکھا ہے؟ مسرور کہنے لگا کہ جی ہاں، کافی دیر سے اس کی پیشانی پر ایک نشان پر غور کر رہا ہوں۔ ابھی اسی قدر گفتگو ہوئی تھی کہ خلیفہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا اور پوچھا کہ یہ تم کیا سرگوشیاں کر رہے ہو؟ اس پر مسرور نے جواب دیا کہ ہمارا مالک اس وقت آپ کی فیاضیوں کا بار بار ذکر کر رہا ہے، کیونکہ ہر کنیز کے رد و بدل میں حضور نے جوڑے قیمتی، جن میں سے ہر ایک 500 دینار سے کم نہیں ہوگا، خادموں کو چاک کر کے دیے۔ اس کے بعد جب خلیفہ دوسری طرف متوجہ ہوا تب ہارون الرشید ایک بار پھر جعفر اور مسرور کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ مجھے خلیفہ کی پیشانی پر ایک نشان نظر آتا ہے، میری نظر کہیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی؟ اس پر مسرور کہنے لگا کہ حضور، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں سچ ہے، پیشانی پر داغ مجھ کو بھی نظر آ رہا ہے۔ ہارون نے اس سے پوچھا تو کیا اس سے داغ کی نسبت دریافت نہ کریں؟ اس پر مسرور کہنے لگا کہ نہیں حضور، یہ موقع نہیں ہے، ذرا صبر کیجئے۔ ہارون غصے میں کہنے لگا کہ مجھے قسم ہے تربت عباس کی، جب تک اس داغ کا حال معلوم نہ کر لوں گا اس وقت تک تسکین نہیں ہوگی۔ لفظ تربت عباس اس زور سے نکلا کہ خلیفہ چونک پڑا۔ اس نے مسرور کی طرف دیکھ کر کسی قدر خوفزدہ آواز میں دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ اس پر مسرور کہنے لگا کہ کچھ نہیں، معمولی باتیں ہیں، مگر میرے مالک کا ایک سوال ہے، آپ کو خدا کی قسم اس کا جواب صحیح دیجیے گا، اور یہ جو آپ کی پیشانی پر نشان نظر آتا ہے وہ کیا اور کس وجہ سے ہے؟ خلیفہ یہ سن کر ساکت ہو گیا اور دیر تک ہارون اور اس کے دونوں ساتھیوں کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر خوفزدہ ہو کر رونے لگا اور پھر ڈرتے ڈرتے ان 3 سوداگروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ میرا دل کہتا ہے کہ اس مجلس میں تمہارا جو سردار ہے وہ زمانے کا خلیفہ اور پاک نسل سے ہے، اور دوسرا جو اس کا مصاحب ہے جعفر برمکی، اور تیسرا ساتھی ابو ہاشم مسرور جلاد ہے۔ وہ شخص جو خلیفہ بنا بیٹھا تھا دراصل مصنوعی خلیفہ تھا، اور اس نے اپنی گفتگو میں ظاہر کر دیا تھا کہ اس نے ان تینوں کو پہچان لیا ہے، اس لیے کہ جو وہ 3 سوداگر بنے ہوئے تھے ان میں واقعی ایک ہارون الرشید، دوسرا جعفر برمکی اور تیسرا ابو الہاشم مسرور جلاد تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ واقعی تینوں خلیفہ جعفر اور ابو ہاشم ہیں تب کہنے لگا کہ اپنا واقعہ سنانے سے پہلے میں آپ سے اپنی جاں بخشی چاہتا ہوں کہ حضور کے طفیل میں سیر دریا کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنا حال عرض کرتا ہوں۔ وہ جو 3 مسافر تھے ان میں جو مالک بنا ہوا تھا وہ واقعی خلیفہ ہارون الرشید تھا۔ کہنے لگا کہ تمہاری خطا معاف ہوئی، اب یہ جو تم مصنوعی خلیفہ بنے ہوئے ہو اور ساتھ غلام نوکر چاکر بے شمار ہیں، اور یہ جو سلسلہ محل کا اور لونڈی غلاموں کا ہے اور گانے والیوں کا ہے، ذرا اس کی تفصیل کہو۔ اس پر وہ شخص بول اٹھا، کہنے لگا کہ امیر المومنین، میرا نام نور الدین ہے، بغداد کے محمد جوہری کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ مشہور سوداگر تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو میرے ہاتھ وسیع اور بے شمار دولت آئی، امیرانہ طور پر زندگی بسر کرتا تھا۔ ایک دن دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک انتہائی خوبصورت پرکشش عورت خچر پر سوار میری دکان پر آئی، 3 کنیزیں اس کے ہمراہ تھیں۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ نور الدین بن محمد جوہری آپ ہی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں میں ہی ہوں، آپ کا غلام حاضر ہوں۔ پھر پوچھا کہ مجھے اعلیٰ درجے کے موتیوں کی لڑیاں چاہیے۔ میں نے کہا کہ جو کچھ ہے میں پیش کرتا ہوں، اگر ان میں سے کوئی پسند آئے تو میرے لیے سعادت ہوگی۔ چنانچہ میں نے موتیوں کی 100 لڑیاں پیش کیں، لیکن کوئی بھی پسند نہیں آئی، اور اس خوبصورت عورت نے ان سے بھی عمدہ اور قیمتی موتی پیش کرنے کا حکم دیا۔ تب میں نے ایک چھوٹی لڑکی جو میرے والد نے 1 لاکھ کی خریدی تھی پیش کی اور عرض کیا کہ یہ وہ قیمتی موتی ہیں جن کی نظیر بمشکل بادشاہوں کے ہاں ہوگی۔ چنانچہ وہ لڑی دیکھ کر وہ خوبصورت عورت تھڑک اٹھی، کہا کہ مجھے مدت سے ایسے موتیوں کی تلاش تھی۔ پسند آنے پر نرخ پوچھا، میں نے قیمت بتا دی۔ قیمت سن کر جواب دیا کہ لاگت پر 5000 دینار نفع کے دیے جائیں گے اور ایک خوبصورت کنیز بھی عطا کی جائے گی۔ میں نے عرض کیا، یہ لڑی اور اس کا مالک دونوں موجود ہیں، موتی بھی آپ کے ہیں اور یہ خادم بھی آپ کا غلام ہے۔ میری بات سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کہا کہ نہیں، نفع تو ضرور ملنا چاہیے۔ پھر چلتے وقت خدا کی قسم دے کر کہا کہ قیمت لینے میرے مکان ضرور آنا۔ چنانچہ میں اسی وقت دکان پر قفل لگا کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی دور چل کر حسین عورت ایک شاندار محل پر پہنچی۔ اس عمارت کا کیا کہنا تھا، نہایت شاندار تھی۔ صدر دروازے پر ایک تحریر لکھی تھی کہ اے گھر، تیرے اندر غم نہ آئے اور تیرے مالک کے ساتھ زمانہ بے وفائی نہ کرے۔